सितम ढाया नहीं करते। सितम सहते हैं लेकिन खुद सितम ढाया नहीं करते। जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। परसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। सवाल आपके, जवाब हमारे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दीनी सवाल व जवाब के इस प्रोग्राम में मैं नसीम अख्तर आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल करता हूँ। आज आपकी इल्मी प्यास बुझाने के लिए स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी के शोबे इल्मी के इंचार्ज जनाब मुफ्ती मोहम्मद फ़हीम अख्तर नदवी साहब। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ स्टूडियो में और आगाज़ करता हूँ एक सवाल से जिसे भेजा है जनाब डॉक्टर रुक़ैया नाज कटक उड़ीसा से। वो पूछती हैं, कहा जाता है कि इस्लाम में 2 औरतों की गवाही को एक मर्द की गवाही के बराबर माना जाता है। क्या इससे ये साबित नहीं होता कि इस्लाम में औरत की हैसियत मर्द से कम है? अच्छा सवाल है, लेकिन इस सवाल को जरा हमें डिटेल में और तफसील में देखना होगा इस मसले को। देखिए, औरतों की गवाही मर्दों की गवाही के आधा है, ऐसा हर जगह नहीं है। इस्लाम ने गवाही का जो निज़ाम रखा है वो बड़ा तफसीली है और उसमें बड़ी लॉजिक है, माकूलियत पाई जाती है। कुछ जगहें तो ऐसी हैं जहां पर मर्दों की गवाही सिरे से काबिल कबूल ही नहीं है, सिर्फ औरतों की गवाही चलती है। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर औरतों की गवाही चलती ही नहीं, सिर्फ मर्दों की गवाही चलती है।
اور کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر دونوں کی گواہی چلتی ہے، لیکن اس میں ایک سہولت اور آسانی عورتوں کو دی گئی ہے جو مردوں کو نہیں دی گئی ہے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ جو کیسز ایسے ہیں، جو مسائل جن سے واقفیت صرف عورتوں کو ہو سکتی ہے، ان میں مردوں کی گواہی نہیں مانی جاتی۔ مثال کے طور پر پیدائش کا وقت جو ہوتا ہے وہ پردے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت مرد نہیں موجود ہوتا، نہ ہونا چاہیے، عورتیں ہوتی ہیں، تو پیدائش سے متعلق جو کیس ہوں گے اس کی گواہی صرف عورتیں دے سکتی ہیں۔ میں اور اس کو کلیئر کروں کہ پیدائش کے وقت بچہ پیدا ہوا اور بچہ پھر مر گیا۔ اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ بچے کی پیدائش زندہ حالت میں ہوئی تھی، پیدا ہونے کے بعد اس کا انتقال ہوا، مرا، یا مردہ ہی پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ اس کا بہت ایفیکٹ پڑتا ہے، خاص طور سے انہیریٹنس اور میراث کے مسئلے پر پڑتا ہے۔ اگر بچہ زندہ پیدا ہوا اس کے بعد وہ مرا تو میراث میں اس کا حصہ بنے گا، ہو سکتا ہے کہیں پر لاکھوں اور کروڑوں کا حصہ دار بن جائے وہ، اور پھر اس کی میراث اس کے وارثین میں بڑھے گی۔ اور اگر وہ مردہ پیدا ہوا تھا تو اس کا حصہ نہیں بنتا ہے، اور بھی کئی کیس میں اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو اس مسئلے میں گواہی صرف عورتوں کی چل سکتی ہے اور مردوں کی نہیں چل سکتی۔ ایسے عورتوں سے متعلق کچھ بیماریاں ہیں اور تحقیق ہونی ہے اس کی وجہ سے طلاق کا مسئلہ ہو، نکاح کا مسئلہ ہو، یا کوئی اور مسئلہ اٹکا ہوا ہو جس میں کچھ امراض کی تحقیق ہونی ہے، عورتوں سے متعلق امراض ہیں، تو ان میں مردوں کی گواہی نہیں چل سکتی، عورتوں ہی کی گواہی تنہا مانی جاتی ہے۔ بالکل لاجک ہے اس کے اندر کہ جن مسائل کا تعلق عورتوں سے ہے، جن کو عورتیں ہی سمجھ سکتی ہیں، بوجھ سکتی ہیں، ان میں صرف عورتوں کی گواہی رکھی گئی ہے، مردوں کو اس سے محروم کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف جو مسئلہ ایسا ہے جو بہت ہی سنگین ہے اور جس کا نقصان بہت زیادہ ہے، جس کی سزا بہت ہی سخت ہے، اس میں اس مقصد کی خاطر کہ وہ سخت سزا کم سے کم نافذ ہو، اس کا موقع کم سے کم آئے، اس میں گواہی کے سسٹم کو بہت ہی اسٹرانگ اور بہت ہی سخت کر دیا گیا ہے۔ زنا کا مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس کی سزا بہت سخت ہے اسلام کے اندر، لیکن اتنی سخت سزا کو بچانا بھی چاہتا ہے اسلام، وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو خواہ کوڑے مارے جائیں یا سنسار کر دیا جائے۔ تو اس سزا سے بچانے کے لیے سماج کو اور لوگوں کو اس میں گواہی کا سسٹم اتنا مضبوط رکھ دیا ہے کہ خواہ کوئی کسی کو نہ پھنسا سکے۔ اس میں عورتوں کی گواہی نہیں رکھی گئی ہے، مرد کی گواہی، اور وہ بھی ایک ساتھ 4 مردوں کی گواہی، اور 4 مردوں کی گواہی میں بھی اتنی سختی کی ہے کہ بہت ریئر میں، بہت شاذ و نادر ایسا کیس بنتا ہے جس میں 4 مردوں کی گواہی سے یہ ثابت ہو جائے کہ فلاں آدمی نے زنا کیا ہے، پھر وہ سزا کا مستحق بن سکے۔ تو سزا چونکہ سخت ہے، تو اس سخت سزا کو بچانے کے لیے کہ کم سے کم ہو، اسلام نے گواہی کا نظام ایسا سخت بنایا کہ اس میں عورتوں کی گواہی نہیں رکھی، مردوں کی گواہی رکھی ہے۔ اس سے متعلق ایک سوال ہے جو آپ نے کہا کہ 4 مردوں کی گواہی مانی جائے گی، کہ خاص طور سے اس زنا کی حالت میں دیکھنا ضروری ہے۔ جی، تو اگر ڈی این اے وغیرہ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ زنا ہوا ہے اور فلاں شخص نے زنا کیا ہے، تو اسلام اس ڈی این اے کی تحقیق کو اور اس کے فیصلے کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ ڈی این اے سے یہ ثابت ہو جائے کہ زنا ہوا ہے، یہ تو میرے علم میں نہیں ہے۔ ڈی این اے سے نسل ثابت ہوتی ہے کہ یہ فلاں کا بچہ ہے یا نہیں ہے، خون کا سیمپل ملا لیتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق اس کی جنس سے ہے یا نہیں۔ جی، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ ڈی این اے سے زنا کا بھی ثبوت ہوتا ہے یا نہیں، لیکن اگر ڈی این اے سے ہو تب بھی نہیں مانی جائے گی، اور وہ اسی لیے کہ حدیث میں ہے کہ ادرؤ الحدود بالشبہات، ادرؤ الحدود بالشبہات، یہ جو حدود اور سزائیں ہیں اسلام کی، ان سزاؤں کو معمولی شبہ کی بنیاد پر بھی ساقط کر دو، مت نافذ کرو۔ ایک اور جگہ یہ کہا گیا ہے کہ قاضی کو، جو جج ہوتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، جج کے فیصلے ہی پر سزا نافذ ہوتی ہے۔ اس سے کہا گیا ہے کہ تم سے اگر غلطی ہو جائے اس بات میں کہ سزا نافذ نہیں ہو سکی، تو وہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم سزا دینے میں غلطی کر جاؤ۔ یعنی تم نے غلطی کر کے ایک شخص کو ملزم قرار دے دیا تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تم نے کسی کو بری کر دیا، معاف کروا دیا، جرم ثابت نہیں ہو سکا، حالانکہ حقیقت میں وہ مجرم تھا، اور تم سے غلطی ہو گئی، تو یہ غلطی زیادہ بہتر ہے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایسی سخت سزا کم سے کم نافذ ہو، ہاں لوگوں کو ڈر لگا رہے تاکہ کسی کی عزت سے کھلواڑ نہ کریں وہ۔ تو وہاں پر اسلام نے عورتوں کی گواہی نہیں رکھی ہے، صرف مردوں کی گواہی رکھی ہے۔ اور جو عام کیسز ہیں، دنیا کے عام، دوسرے چوری ہے، دوسروں پر ظلم ہے، دوسرے کا سامان لے لینا ہے، اور واقعات عام انداز کے جو ہوتے ہیں، ان میں مردوں کی گواہی بھی چلتی ہے اور عورتوں کی گواہی بھی چلتی ہے۔
البتہ اس میں ایک مرد کے برابر 2 عورتوں کی گواہی رکھی گئی ہے. یعنی عام کیسز میں 2 مرد اگر گواہی دیں تو ان کی گواہی سے کیس ثابت ہو جاتا ہے, لیکن ان 2 مردوں کی جگہ پر 4 عورتوں کی گواہی ہوگی تو کیس ثابت ہوگا. وہ اس لیے کہ قرآن نے جو اس کے بارے میں بات کہی ہے وہ بات ہے قابل غور. قرآن نے کہا ہے فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. دیکھیے بھول جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی, بہت اچھی چیز ہے. اگر بھول کی صلاحیت نہ ہو انسان کے اندر تو جو بھی واقعہ اور حادثہ خاندان میں پیش آئے گا اس کو یاد رہے گا اور وہ ہمیشہ پریشان رہے گا. بھول کی وجہ سے انسان کو ریلیکسیشن اور آرام ملتا ہے. تو یہ بھول کی جو صفت ہے یہ عورتوں کے اندر بھی رکھی گئی ہے, مردوں کے اندر بھی ہے. عورتوں کو یہ ریلیکسیشن دیا گیا ہے گواہی کے اندر کہ اگر وہ کورٹ کے اندر میں کٹہرے میں کھڑے ہو کر گواہی دے رہی ہیں اور جج اور وکیل اس سے جرح کر رہا ہے, آپ جانتے ہیں کہ جرح کس انداز سے ہوتی ہے, بال کی کھال نکالی جاتی ہے. عورتوں سے جب اس طرح سوالات کیے جائے تو ان کا ایک اسسٹنٹ موجود ہو, اس سے اس کو ہیلپ ملے گی, اس کو آسانی ہوگی. وہ کوئی بات وہ بتاتے بتاتے اس کے ذہن میں نہیں آئی تو فوراً اس کو دوسری عورت بتا دے گی. فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى, تاکہ ایک عورت دوسری عورت کو کچھ یاد دلا دے اور بتا دے. تو یہ بینیفٹ ہے, فائدہ ہے جو عورت کو دیا گیا ہے. مرد کو یہ بینیفٹ نہیں دی گئی ہے, اس کو تنہا وہاں پہ کٹہرے میں کھڑا ہو کر گواہی دینی پڑے گی, ہر مرد کو الگ الگ. تو یہ ہے, اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ گواہی کے سسٹم میں جہاں پر جو خاص جگہ پر, پورے میں نہیں, جہاں پر عورت اور مرد کی گواہی میں کم بیش کا فرق کیا گیا ہے اس سے عورت کے مقام پر کوئی فرق نہیں پڑتا. عورت کے مقام کے بارے میں قرآن میں صاف اعلان ہے, کہا گیا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے آدم کی تمام اولاد کو معزز اور باعزت بنا دیا ہے. آدم کے اولاد میں مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں. بہت بہت شکریہ. ایک مکمل جو ہے بحث ہمارے اس موضوع پہ ہوئی. ناظرین, اسی کے ساتھ آج کا دینی سوال و جواب کا پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں اس پروگرام میں حصہ لینا تو اپنے خطوط ہم تک ضرور بھیجیں, اور اپنے خطوں میں اپنے ایڈریسز لکھنا نہ بھولیں, اس لیے کہ کبھی کبھی آپ ہم سے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ فوری طور پہ ان کے جوابات دیے جائیں. خط کے لیے ہمارا پتہ ہے دینی سوال جواب ETV اردو, راموجی فلم سٹی, حیدرآباد 501512. ای میل سوال جواب 123@yahoo.co.in. نوائے سروش. ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے, میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين, والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے. اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے, گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر, اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے ETV اردو پر. تر دامنی پہ شیخ, تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو, تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو, دامن
دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ نوائے سروش اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے مقصد حیات، یعنی زندگی کا مقصد۔ اور یقین مانو انسان اپنی زندگی میں یقیناً ان بنیادی سوال کی طرف اپنے ذہن کو پاتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے، وہ کیوں اس دنیا میں ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، وہ کہاں یہاں سے جائے گا، آخر کیا ہے یہ ساری کائنات، اور کیوں اس دنیا میں وہ یہاں موجود ہے۔ اور یہ بنیادی سوالیں نئے سوال نہیں ہیں، بلکہ ہمیشہ سے انسان اس سے دوچار ہوتا رہا ہے، اور یہ کوشش ہوتی رہی، چاہے وہ دانشوروں ہوں، چاہے کسی بھی زمانے کے لوگ ہوں، یا مذہبی پیشوا ہوں، یا کوئی بھی ہو، اپنے طور پر یہ ہمیشہ کوشش کی گئی کہ ان سوالوں کا جواب دیا جائے کہ آخر اس زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں انسان اس دنیا میں ہے، اور کہاں سے آیا اور کہاں جائے گا۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی چیز کی معلومات، اس کی جانکاری، اس کا ذریعہ ہم بخوبی جانتے ہیں۔ کسی چیز کے بارے میں اگر معلوم کرنا ہے تو اس کے ایک خاص طریقے ہیں، ذریعے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بھی چیز ہو، اگر اس کا کلر ہم کو معلوم ہونا ہو تو ہم آنکھ کے ذریعے سے اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کے بارے میں اور بھی چیزیں کچھ معلوم کرنی ہے اور اس کی تفصیل معلوم کرنی ہے تو ہم اپنے پانچوں حس، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، چھونے کی ہے وہ ہے، اور عقل ہے، یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم کو معلومات حاصل ہو۔ اسی طریقے سے ہم دنیا کی ساری چیزوں کی معلومات، جانکاری انہی ذریعے سے ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہم کتنی بھی کوشش کر جائیں، ہم ان سوالوں کا جواب پانے کے لیے کہ ہم کیوں دنیا میں آئے اور کہاں جائیں گے یہاں سے، اور کیوں پیدا کیے گئے، ان سوالوں کا جواب ہم کتنی بھی کوشش کریں، آنکھ کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے، چونے کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے، ہم ہرگز اس کی تہ تک نہیں پہنچ پاتے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر ایک فیلڈ کا ایک لمیٹیشن ہے، یعنی آنکھ کا لمیٹیشن ہے کہ اگر آنکھ سے ہم کوئی چیز کا کلر دیکھنا ہے تو کلر دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں پہچان سکتے اگر آنکھ بند کر لیں گے اور آنکھ کے علاوہ دوسری چیزیں اس کے پیچھے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو وہ اس کے حد پار نہیں کر سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آنکھ کی بھی لمیٹیشن ہے، سننے کی بھی لمیٹیشن ہے، چھونے کی بھی لمیٹیشن ہے، عقل اور سمجھ کی بھی لمیٹیشن ہے۔ وہ ایک حد تک حاصل کر سکتا ہے، ایک حد تک جوابات حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد، اس کے بیونڈ، اس کے پرے وہ اس کا جواب حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے یہ ضروری ہے یہ جاننے کے لیے کہ ان سوالوں کا جواب ہم کو کیسے حاصل ہو۔ میں یقیناً یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا، وہ ہے اس لائق بتانے کے کہ اس زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ کیوں پیدا کیا ہے یہ ساری چیزیں، اور ان بنیادی سوالوں کا جواب وہی بتا سکتا ہے۔ دوسرا کوئی بھی کتنی بھی کوشش کرے ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا، صرف اسی کے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس کے اور کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اسی لیے میں وہ باتیں پیش کرتا ہوں اس کی طرف سے جو مالک جس نے پیدا کیا ہے وہ کیا بتاتا ہے،
کیوں پیدا کیے گئے ہو اور کیا مقصد ہے اس کی طرف آتا ہوں. اللہ پاک نے آخری کتاب قرآن کے اندر اس کا فیصلہ کیا ہے اور یہ ہم کو صاف طریقے سے بتایا ہے کہ ہم نے تم کو کیوں پیدا کیا ہے. سورہ الذاریات 51 نمبر کی سورت اور 56 نمبر کی آیت میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جناتوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا بلکہ عبادت کرنے کے لیے، بلکہ عبادت کرنے کے لیے. یہ مقصد صاف طریقے سے بتا دیا گیا ہے کہ انسانوں کو اور جنوں کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کے مالک کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، جس نے اس کو پیدا کیا اس کی ماننے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. عبادت یہ عربی لفظ ہے جو عبد سے بنتا ہے. عبد کے معنی ہے سرونٹ، نوکر، غلام. عبادت، عبدیت، یہ ایسا مطلب اس کا ہوا کہ جو بھی مالک کہے اس کے حساب سے اپنے آپ کو تابع کر دینا، اس کو عبادت کہتے ہیں. جو بھی مالک چاہتا ہے ویسا کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں. اپنی مرضی کو اللہ کے مرضی کے تابع کر دینا، اس کو عبادت کہتے ہیں. اسی لیے اب ہمیں معلوم ہوا کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیے گئے، اپنی من مانی زندگی گزارنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کے اندر دوسری جگہ بھی اسی تعلق سے ہمیں بتاتا ہے کہ مقصد زندگی کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے. سورہ ملک 67 نمبر کی سورت ہے اور 2 نمبر کی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، اسی نے تو ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھے کہ تم میں کون ہے اچھے کرم کرنے والا، اچھے عمل کرنے والا، اچھے کام کرنے والا. تو اب یہ معلوم ہوا کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اچھے کام کرنے کے لیے، ایک ایگزامینیشن کے تحت، ایک امتحان کے تحت، ایک پریکشا کے تحت. ہماری پریکشا ہے کہ ہم اچھے کام کرتے ہیں یا برے کام کرتے ہیں، اور اس کے حساب سے انعام ہوگا، اس کے حساب سے ریزلٹ ملے گا. جب یہ معلوم ہوا کہ یہ زندگی آزمائش کی جگہ ہے تو ہم یقیناً اس تحت کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا جو دنیا ہے ہمارے لیے ایگزامینیشن ہال ہے. تو ہم اس ایگزامینیشن ہال میں، اس پیریڈ میں جو زندگی ہماری ہے، اس پیریڈ میں ہم امتحان دے رہے ہیں، اور یہ ہماری زندگی کا مقصد جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس نے صاف طریقے سے قرآن کی آیتوں میں بیان کر دیا. دوستو، اللہ پاک نے انسان کو خوبیاں دیا ہے، خوبیوں کے ساتھ پیدا کیا. بہت سے چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن انسان اس میں سے اشرف المخلوقات ہے. ہم جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے آسمان، سورج، چاند، زمین اور ساری چیزیں پیدا کیا ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں ان کے پاس میں اپنا کوئی فریڈم آف چوائس نہیں ہے، اپنا کوئی قوت ارادی نہیں ہے. وہ اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. جانور بھی اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. جیسا ان کو پیدا کیا گیا ہے، جیسا اللہ کے طرف سے پروگرامنگ ان کی گئی ہے، اسی طریقے سے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. انسٹنکٹ کے ذریعے سے زندگی گزارتے ہیں. وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن انسان اور جن، دوسری قوم، ان دو قوموں کو اللہ نے فریڈم آف چوائس دیا ہے، قوت ارادہ دیا ہے. یہ اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہیں. ان کے سامنے دو چیز ہے، اچھائی اور برائی ہے. اگر یہ اچھائی کو اپنانا چاہیں تو اپنا سکتے ہیں، برائی کو چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں. اگر یہ چاہے برائی کو اپنانا تو یہ برائی کو اپنا سکتے ہیں، اور اچھائی کو چھوڑنا تو اچھائی کو بھی چھوڑ سکتے ہیں. یہ اپنی مرضی سے یہ کام کر سکتے ہیں. یہ جو کوالٹی ہے انسانوں کے اندر ہے، فرشتوں میں بھی نہیں ہے. اسی لیے جب یہ انسان اپنی مرضی کے حساب سے خود سے اچھے کاموں کو کرتا ہے اور برے کاموں کو چھوڑتا ہے تو اللہ پاک اس کو انعام کرتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں. میں اس کے تعلق سے ایک مثال دیتا ہوں کہ دو بچے ہیں. دونوں بچوں کو اگر ہم پڑھاتے ہیں، اور سمجھو دو چھوٹے بچوں کو ہم A سے لے کے Z تک پڑھا دیے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں
دونوں بچوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم اے سے لے کے زیڈ تک ABCD سب پورا لکھو، اور ایک بچے کا ہاتھ ٹیچر پکڑ لیتی ہے اور وہ اے سے لے کے زیڈ تک لکھتی ہے، اور دوسرا بچہ اپنے ہی طور پر خود سے اے سے لے کے زیڈ تک لکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بیچ بیچ میں غلطی کرتا ہے، اے صحیح لکھتا ہے، بی الٹا لکھتا ہے، سی صحیح لکھتا ہے، ڈی الٹا لکھتا ہے، اس طریقے سے کچھ غلطیاں کرتا ہے، لیکن وہ اے سے زیڈ پورے اپنے طور پر خود سے لکھنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ پہلا بچہ اس کا ٹیچر ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور وہ لکھتا ہے، تو ظاہر ہے وہ ساری چیزیں اے سے لے کے زیڈ تک پرفیکٹلی صحیح لکھتا ہے۔ اگر ہم کو انعام دینا ہے، ریوارڈ دینا ہے، میرٹ دینا ہے، تو ہم کس بچے کو دیں گے؟ ظاہر ہے اس بچے کو دیں گے جو اپنے طور پر خود سے لکھنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ وہ غلطی بھی کرتا ہے پھر بھی ہم اسی کو میریٹوریس کہیں گے، اسی کو انعام کے لائق سمجھیں گے، اس بچے کو انعام کے لائق نہیں سمجھیں گے جس کا ٹیچر نے ہاتھ پکڑ لیا ہے، ٹیچر لکھ رہی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ بچہ اپنی طرف سے کیا، ایسا نہیں ہے۔ تو ہم اس بچے کے بجائے دوسرے بچے کو میریٹوریس کہیں گے۔ میں یہ مثال فرشتوں اور انسانوں کے تعلق سے دیتا ہوں کہ فرشتوں کے اندر یہ کوالٹی ہے ہی نہیں کہ وہ غلطی کر سکیں، وہ اپنے طور پر چن سکیں، اپنے طور پر فریڈم آف چوائس کا فیکلٹی ایکسرسائز کر سکے۔ وہ برا کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتے، اچھا کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتے، جیسا ان کو پروگرامنگ کیا گیا ویسا کریں۔ لیکن انسان کو یہ ایک قوت ارادی دے کر کے، اللہ پاک جو ہے فریڈم آف چوائس دے کر کے، اب یہ انسان جو ہے اپنے طور پر خود سے اگر اچھائی کو اپناتا ہے تو اس کو انعام دیتا ہے اللہ پاک، اور اگر یہ برائی کے راستے کو اپناتا ہے تو اس کے لیے اس کو سزا کا مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ یہ اس طریقے سے انسان اشرف المخلوقات ہے، ساری دوسرے کریشن سے، ساری دوسرے پیدائش کے مقابلے سے یہ جو ہے اچھی مخلوق ہے، اور اس کا ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے، غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے آپ کو کامیاب کریں، ہم دھوکے میں نہ پڑے، نقصان میں نہ جائیں۔ اسی کی خاطر اللہ پاک نے ہر زمانے میں رسولوں کو بھیجا تاکہ یہ انسان صحیح راستے پر رہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے سورۃ الفاتر 35 نمبر کی سورت اور 24 نمبر کی آیت میں، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ایسا کوئی زمانہ نہیں گزرا جہاں پر ہم نے اس کو خبردار کرنے والا نہیں بھیجا۔ ہر زمانے میں اللہ پاک نے خبردار کرنے کے لیے رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا۔ ہر زمانے میں اللہ پاک نے نبیوں کو ہی نہیں بلکہ کتابوں کو بھیجا، پستکوں کو بھیجا، وحیوں کو بھیجا، وانیوں کو بھیجا۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے سورۃ الرعد 13 نمبر کی سورت 38 نمبر کی آیت میں، لِكُلِّ أَجْلٍ کتاب، ہر زمانے میں ہم نے کتاب کو بھیجا۔ ہم کو 4 کتابیں نام کے ساتھ میں معلوم ہے، توریت، زبور، انجیل اور آخری کتاب قرآن، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 4 ہی کتاب نازل ہوئی ہیں۔ ہم کو 25 نام نبیوں کے معلوم ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، ان کے 25 نام قرآن کے اندر ہمیں ملتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 25 نبی آئے ہیں، 25 انبیاء آئے ہیں، بلکہ ہر زمانے میں رسول اور نبی آئے ہیں، لیکن ان کے نام ہمیں نہیں ملتے۔ وہ اس لیے کہ یہ انسان صحیح راستے پر رہے، غلط راستے پر نہ جائے، انسان کو صحیح راستہ بتایا جائے، کیا اسے کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کو درشایا جائے، تاکہ انسان دھوکے میں نہ پڑے، غلط راستے پر نہ جائے۔ اور میں یہاں پر یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ بنیادی بات جو ہر نبی کی رہی ہے، ہر رسول کی رہی ہے، وہ یہ کہ دیکھو تم اپنے مالک کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو، اسی کی عبادت کرنا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، کسی اور کی پوجا نہیں کرنا۔ یہ ایک بنیادی بات ہر نبی نے اپنے زمانے میں کہی ہے، اور اسی لیے قرآن کی ایک آیت ہے جس کے اندر صاف یہ بات کہی گئی ہے، سورۃ النحل 16 نمبر کی سورت اور 36 نمبر کی آیت میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں، ہر لوگوں میں ہم نے رسول کو بھیجا، ان اعبدوا اللہ، یہ کہہ کر کے کہ دیکھو اللہ کی ہی عبادت کرنا، اللہ کی ہی عبادت کرنا۔ تو ہر نبی نے یہ بنیادی پیغام ہر زمانے میں دیا کہ تم ایک ہی اللہ، ایک ہی ایشور، ایک ہی مالک کی پوجا کرنا، اسی ایک مالک کی عبادت کرنا۔ اور یہ کوئی بے تکی بات نہیں ہے،
یہ کوئی عقل سے باہر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک